हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 29वां पारा आज हमारे दरस का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह नून वल कलम। 29वें पारे की ये दूसरी सूरत है। सूरह नून वल कलम जो है, इस सूरत की फ़ज़ाइल में ये चीज़ बड़ी ख़ास है कि अल्लाह ने इसमें कलम की कसम खाई है, कलम की। और जो आदमी लिखने में उसकी राइटिंग ख़राब हो, जिस आदमी को सबक याद ना होता हो, जिसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, जिसको पढ़ने में दिल ना लगता हो, जो आदमी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से फ़रार इख्तियार करता हो, मदरसा ना जाना चाहता हो, तालीम से भागता हो, उस मर्द औरत को, बच्चे बूढ़े को आप ये पानी पे दम करके कुछ दिन पिलाएं, अल्लाह उसके दिल में प्यार पैदा कर देगा, इल्म का शौक़ पैदा कर देगा, तालीम का। और अल्लाह उसके पेपर में, जो पेपर की देने के लिए जाए, सूरह कलम पढ़ के जाए, अल्लाह उसके दिमाग को कवी करके वो चीज़ें उसके दिमाग पे नाजिल करेगा और तक़वियत देगा। ये बेइंतहा फ़ज़ाइल की सूरत है। अल्लाह ने नून तो हुरूफ़े मुक़त्तआत में से है, कलम की कसम खाई है। कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कायनात बनाई तो कायनात में पहले हुक्म दिया कलम बने, कलम बना। अब कलम से अल्लाह ने कहा लिखो। 50,000 साल पहले हदीस में है इंसानों की तकदीर लिखी गई, पैदाइश से पहले हमारे। फिर अल्लाह ने कहा वो कलम, ये वो कलम था जो अल्लाह का है, लोह और कलम। फिर अल्लाह ने कलम बनाया दूसरा जो हमें दिया लिखने के लिए। ये ज़मीन पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस कलम के मूजिद हैं। अल्लाह ने वही के ज़रिए कलम लिखना आपको सिखाया। और फिर अल्लाह ने कलम की कसम खाई जो लिखी जाते हैं सतरें। अल्लाह ने कसम खा के पहले कहा नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मैं बता रहा हूँ कसम खा के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये कह रही है कि आप पागल नहीं हैं मेरे नबी, ये आपको मजनून कहते हैं। जिस आदमी को जुनून हो ना, जो आदमी जुनून का शिकार हो चुका हो, अब वो मजनू हो चुका हो या पागल हो चुका हो, डिप्रेशन का मरीज़ हो चुका हो, साइकी का मरीज़ हो चुका हो, अब उसका दिमाग कमज़ोर हो गया है, वसवसे आते हैं। ये आयत 2 सूरह कलम की। रोज़ाना 41 बार पानी पे दम करके पिए, तेल पे दम करके सर की मालिश करे, यूं दिमाग फिट हो जाएगा, बंदा चुस्त हो जाएगा। ये डिप्रेशन की गोलियां और ये नफ्सियाती माहिर नफ्सियात डॉक्टर से उसकी जान छूट जाएगी। जो उसको ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जो खा के बस सोई जा रहा है, दिमाग सुन्न है, कोई इलाज नहीं है इनके पास। कुरान ने इलाज बयान किया, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। आगे व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। अब देखिए हजूर को कहते थे मुशरिक कि ये नौज़ बिल्लाह मजनू है, मजनू है, नौज़ बिल्लाह, नकले कुफर नबाशत, पागल हैं। अल्लाह ने पहले कहा मेरे नबी आप नहीं हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, आप इनकी बातों को बुरा ना माने। आप इनको तबलीग करते हैं, समझाते हैं, तो ये गुस्सा खा के आपको पागल कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें पागल कहें, है ना हदीस, मजनू कहें। अब हजूर हमारे अल्लाह के दीन की इतनी तबलीग करते थे, काफरों के घरों में फिरते थे। ये तबलीग वाले जो फिरते हैं, लोग कहते हैं जी ये पागल लोग आ गए। सही कहते हैं, क्योंकि इनके नबी को भी यही कहा जाता था। अब ये सोचे जो इनको पागल कहता है कि इसकी निस्बत किसके साथ है, मक्का के मुशरिकों के साथ निस्बत क्यों अपनी बना रहा है। हजूर को वो कहते थे और यहाँ कहते हो बचो इनसे, ये आ गए। अब हजूर के बारे में यही लबकुशाई थी। तो अल्लाह ने कहा व इन्ना लका लअजरा, बेशक जो आपका सिला है ना, गैर ममनून, बेइंतहा अल्लाह आपको देगा जो आप काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, मक्का के गलियों में फिर रहे हैं। अच्छा अब देखते जाएं आगे। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और मैं अल्लाह ऐलान करता हूँ बेशक आपके इखलाक बहुत आली है। आप इनकी गालियाँ सुन के भी इनके दरवाज़ों पे जा रहे हैं। हजूर बाज़ार उक्काज़ में तबलीग कर रहे थे। बाज़ार उक्काज़ में मौलाना यूसुफ कांदेलवी रहमतुल्लाह ने हयातुस सहाबा में लिखा कि आप एक यूं, मैं बाज़ार उक्काज़ देखा है जहाँ पर अलबैक है, शैतान जमुरात से पहले खाली प्लाट में, वो बाज़ार उक्काज़ लगता था, वहाँ खाली प्लाट है अभी मक्का में। तो वहाँ आप एक खैमे में गए
کہا جی میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں نے تمہارے سردار سے بات کرنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بیجرہ بن فراس القشیری۔ آپ نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، شاید اس کا قبیلہ مسلمان ہو جائے، آپ نے سوچا۔ انہوں نے کہا بیٹھیے جی، بڑی عزت کی کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ تو بڑی شخصیت ہیں، ویلکم، بیٹھیے۔ آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیجرہ آیا، گھوڑے سے اترا، بڑے تکبر کے ساتھ، پگ اس کا بڑا سا تھا، بڑا شان والا تھا۔ اس کو نوکروں نے جا کے بھاگ کے کہا عبد المطلب کا پوتا اندر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی اس کو جلدی جو ہے نا بلاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کو کہا جی بیجرہ بن فراس القشیری آ گیا ہے۔ آپ باہر نکلے، اسے کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اس نے کہا میں نے پہچان لیا آپ کو۔ آپ نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہاں ہاں بولے، جو حاجت ہے میں پوری کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں تمہاری کامیابی کے لیے تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میری کامیابی کے لیے؟ کہا ہاں، تم جیسے آج شان والے ہو ایسے جنت میں بھی شان والے بن جاؤ۔ اب یہ تکلم ہوتا ہے نا، الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو کہا میں تمہیں اللہ کا تعارف کرانے آیا ہوں کہ لات و عزیٰ خدا نہیں ہے، یہ منات خدا نہیں ہے، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، میں اس کا نبی محمد عربی ہوں۔ اس کی تو آنکھیں سرخ ہو گئی، لال سرخ، غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے کہا اگر میری قوم نے آپ کو یہاں بٹھایا نہ ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، آپ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ دھتکار دیا اس نے، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام نے اور بات کرنا چاہیے تو اس نے آگے سے غصہ کر دیا، چہرہ ادھر موڑ لیا۔ جب چہرہ ادھر موڑا تو حضور اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، تو اس بدبخت نے جب حضور نے ایک پاؤں اپنی رکاب میں رکھا نا گھوڑے کی، دوسرا پاؤں یوں اوپر سے گزار کے بیٹھنے لگے تو اس نے اس کو اپنا نیزہ مارا گھوڑے کو، گھوڑا بتکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل زمین پہ گر گئے، اور وہ سارے کافر ہنسنے لگے، تالیاں بجانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اور خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ یہ تبلیغ گالیاں سن کے، مارے کھا کر، یہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کا صلہ کم نہیں ہوگا، لامحدود ہوگا، قیامت تک کلمے والوں کا عبادت کا ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا، ابو بکر کے کھاتے میں جائے گا، صحابہ کے کھاتے میں جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ اخلاق جس کا نہیں وہ بندہ ہی نہیں۔ آج بد اخلاق ہیں لوگ، گالیاں دیتے ہیں، منہ چڑھا کے بات کرتے ہیں، جس کے بعد تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، مقام آ جاتا ہے، وہ متکبر بن جاتا ہے۔ لوگوں کو ہاتھ ملانا، لوگوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الوداع کیا یمن کی طرف، تو مجھے آپ نے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو بہترین کرنا، احسن خلقہ کا للناس، اپنے اخلاق لوگوں کے لیے بہترین کر لینا تو اللہ تجھے لوگوں میں مقبول کر دے گا۔ جس کے اخلاق اچھے اس کے لوگ دوست زیادہ، جس کے اخلاق برے اس کے دشمن زیادہ۔ تو اس لیے اخلاق کا اچھا ہونا یہ حضور کی سیرت ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں دین داری میں آتا ہے۔ جو دین والا نمازی، تہجد گزار، علم والا، جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں جڑا، یا اس نے تبلیغ میں جا کے یا اس طرح دین کے کاموں میں مارے نہیں کھائیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ بہت کم لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے کتاب التوکل میں لکھا حسن اخلاق والے دنیا میں بہت کم ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور کی تشریح میں لکھا کہ جو قلیل لوگ ہیں نا دنیا میں وہ حسن اخلاق والے ہیں۔ آگے فرمایا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ہاں آگے کا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، صبر کرو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، مجنون کون ہے، پاگل کون ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، تیرا رب جانتا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ پھر حضور کو اللہ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، میرے نبی ان جھوٹوں کی پیروی نہ کرنا، ان جھوٹوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت یہ سارے کون سے جھوٹے، اب اللہ ان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ،
ہر مت اتباع کرنا، مت اطاعت کرنا، کس کی؟ حلاف، جو قسمیں کھانے والا ہے، کل حلاف، مہین، جو ذلیل آدمی ہے، جو بہت قسمیں کھاتا ہے، اس کو قرآن نے مہین کہا ہے، ذلیل کہا ہے۔ یعنی ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ جو ہمارے حکمران کون ہیں؟ ہم کس سیاستدانوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو قسمیں کھا کے ہمیں یقین دلاتے ہیں الیکشن میں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا، سب کو پتہ ہے، اور اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاتے ہیں نا بندہ، اس لیے مہین کا لفظ بولا۔ اب ہمیں کہا کہ ہمارے نبی سے کہا کہ ان کے یعنی ہم نہ چلیں ان کے پیچھے، لیکن ہم پھر ووٹ اسی کو ڈالتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا حماد مشاء بنمیم، جو غیبت کرنے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، یہ اللہ نشانی، مناع للخیر، اچھے کاموں سے روکنے والا ہے، معتد اثیم، حد سے گزرنے والا ہے، اور عتل بعد ذلک زنیم، اور یہ جملہ بڑا سخت ہے۔ یہ پچھلی نشانیاں ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہیں۔ وہ مکے میں حضور کا سب سے بڑا گستاخ تھا، اور اتنا بے ادب تھا، اتنا نقصان دیا حضور کو، اتنا حضور کی ہجو کی، اتنی حضور کی توہین کی، کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے نام سے حشر میں پکارا جائے گا، ولید واحد ہے جو اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ولید کو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ باپ کے نام سے؟ کہا اس لیے کہ اس کا باپ وہ نہیں ہے جس کو وہ باپ کہتا ہے، وہ حرام کی اولاد ہے، حشر میں اس کو رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ اور یاد رکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، توہین کرنے والا ہے، وہ حلال زادہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جب یہ آیت اتری نا، پچھلی نشانیاں اسی کی ہیں اصل میں، کہ آپ اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ جھوٹا ہے، یہ غیبتیں کرنے والا ہے۔ اب یہ ساری نشانیاں تو مسلمانوں میں آج پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، حضور نے کو سب سے بڑے دشمن ولید کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ کل حلاف، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ ذلیل ہے، یہ چغل خور ہے، یہ غیبتیں کرنے والا ہے، یہ خیروں سے روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے۔ ساری باتیں آج کس میں ہیں؟ انہی نبی کی امتیوں میں۔ اب ہمیں بچنا چاہیے ان سے۔ آگے اللہ نے کہا عتل بعد ذالک زنیم، 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 زنیم جو آیت ہے نا، یہ 14 آیت، کہ یہ زنیم ہے، زنیم کہتے ہیں حرام زادے کو، جس کا باپ نامعلوم ہو۔ جب یہ آیت اتری نا، ولید بن مغیرہ تلوار لے کے اپنی ماں کے پاس چلا گیا، کہنے لگا سچ بتا میرا باپ کون ہے؟ کہا تیرا وہی باپ ہے مغیرہ؟ کہا نہیں، مجھے سچ بتا۔ کہا تجھے کس نے شک میں ڈالا ہے؟ آج اتنی بڑی عمر میں آ کر میں ہی بوڑھی ہو چکی ہوں اور تو بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں محمد بن عبداللہ کو نہیں مانتا، رسول بھی نہیں مانتا، نبی بھی نہیں مانتا، میں ان کو سب کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک بات میں دل سے مانتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، ان کا قرآن سچا ہے، میں تو اپنی برادری کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں حرام زادہ ہوں۔ ولید نے کہا مجھے سچ بتا۔ تو ماں نے کہا کہ تیرے باپ میں طاقت نہیں تھی، آخر پھر میں نے نوکر سے اپنا تعلق قائم کیا تو تو اس سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہ زنیم قرآن نے کہا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اسی کی آیت سورہ کی جو ہے، یا ویلنا انا کنا طاغین، قیامت کے دن یہ سارے نافرمان کہیں گے کاش ہم نہ ہوتے سرکشوں میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 35 میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، سردی میں اٹھ کے نمازیں پڑھنے والا، گرمی کے روزے رکھنے والا اور شراب پی کر محفلوں میں پھرنے والا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، ایک شراب پی رہا ہے اور ایک مسجد جا رہا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، ایک سویا ہوا ہے دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، ایک قرآن کھول رہا ہے اور ایک گانے سن رہا ہے، کہتے ہیں جی اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اللہ آگے خود کہتا ہے، آیت دیکھیے، پہلے اللہ نے کہا مجرم اور مسلم برابر ہو سکتے ہیں، کافر کا لفظ نہیں بولا، پھر آگے اللہ نے کہا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ فیصلے تمہارے ہیں، اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، دونوں کو جنت میں بھیج دے تو پھر اللہ تو عادل نہ ہوا، اللہ گناہگار کو سزا دے گا اور مومن کو جنت دے گا۔
اور اس کے آخر میں آیت نمبر 42، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن حشر کا میدان میں سارے اٹھیں گے، سارے لوگ یوں کھڑے ہوں گے اور نظریں یوں اوپر ہوں گی اور ننگے ہوں گے۔ سیدہ ام سلمہ کہنے لگی خوابو و خسروا، یا رسول اللہ بڑا افسوس کی بات ہوگی۔ آپ نے کہا نہیں، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، اتنی وحشت ہوگی، خوف ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک دم ساق کی ایک تجلی دکھائی جائے گی، ساق نور کی تجلی۔ جتنے لوگ ہوں گے نا کلمے والے، وہ ایک دم سمجھیں گے اللہ کا دیدار ہو گیا، تو وہ سارے سجدہ میں جائیں گے۔ لیکن کافر، مسلمان سارے سجدہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس وقت تو اللہ کے علاوہ ہوگا ہی کوئی نہیں۔ تو اب وہ مسلمان تو جو دنیا میں نمازی تھے، وہ ایک دم سجدے میں چلے جائیں گے، جھک جائیں گے اور اللہ کے سامنے رو کے دعا کر رہے ہوں گے۔ منافق، کافر، بدعقیدہ، یہ سارے جو ہے یہ سجدہ میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں جا سکیں گے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قدرت نہیں رکھیں گے کوشش کے باوجود۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر کہ الی السجود فلا یستطیعون، لیکن ان کو قدرت نہیں ہوگی، دل چاہے گا سجدہ کریں۔ اب کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساق کی تجلی دیکھ کر سجدہ صرف وہ کر سکیں گے جو دنیا میں اذان سن کے نماز پڑھتے ہیں، مرد عورتیں۔ فرمایا جو لوگ نہیں سجدہ کر سکیں گے ان کی کمریں تختے کی ہو جائیں گی، لکڑی کی، وہ یوں بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور سارے لوگ سجدے میں اور یہ یوں اوپر ہوں گے۔ فرمایا ان کی آنکھوں پہ خشیت اور ذلت چھائی ہوگی، خوف اور ذلت چھائی ہوگی۔ اور کون لوگ ہوں گے یہ؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ صحیح سالم ہو کر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان سن کے گزر جاتے تھے مسجد کے آگے سے، گھر میں ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، موبائل پہ کھیلتے رہتے تھے، کمپیوٹر پہ لگے رہتے تھے، دنیا میں اذان سن کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے یہاں ان کو سجدے سے محروم کر کے ذلیل کر دیا اور آج پکڑ کا ذریعہ بنا دیا ان کی۔ اس کے بعد اس کی جو آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ اب یہ جو آیت ہے نا، دو آیتیں، آخری دو آیتیں، یہ نظر بد کے توڑ کے لیے تیر بہدف ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا، بڑا نظر لگانے میں چیمپئن تھا، اور اتنا شاطر اور نظر لگانے والا چیمپئن آدمی تھا کہ وہ یوں گھوڑے کو دیکھتا تھا نا تو گھوڑا بدک کے نیچے گر کے مر جاتا تھا۔ نظروں کا اس کے پاس علم تھا، یہ نظر کے ذریعے دوسرے کو پکڑ لینا، اس کو بیمار کر دینا، اس کو اپنا تابع کر دینا، یہ آج کل پریکٹس ہوتی ہے اس کی، اور یہ اکثر جو ہے پریکٹس کرتے ہیں۔ میں نے بہت سی اس پہ ریسرچ کی ہے، میں نے کاغذ کے نقطے پہ یا سورج پہ اس کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو فوری اس کو دیکھنے سے، اس کا پورا ایک ترتیب ہے۔ یہ نظروں سے اگلا بندہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا آپ کو، یہ بڑا باکمال عمل ہے، لیکن اس میں سحر آ جاتا ہے اینڈ پہ جا کے۔ شروع میں تو آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے، لیکن آخر میں جادو بھی آ سکتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کا اس کا ایک خاص عمل ہے جو سورج کے سامنے کیا جاتا ہے، تو یہ ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ بندہ آپ جو ہے نا گرا سکتے ہیں۔ خیر اس کو اب یہ کیا، وہ آدمی اتنا تیز تھا کہ وہ جب کسی بھی جانور کو یہ دیکھتا تھا نا، وہ جانور وہیں گر کے مر جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس کی نظر لگتی ہے، جیسے آج اکثر عورتیں مرد ہیں ان کی نظریں بہت لگتی ہیں۔ آپ کسی عورت کو دیکھیں گے، وہ بچے کو دیکھے گی، بچہ بیمار ہو جائے گا، رونا شروع کر دے گا۔ جوان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پہ لوگ آتے ہیں نا آج کل، تصویریں لگاتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں، مرد عورتیں۔ آج مجھے ایک خاتون کہنے لگی جی کہ یورپ سے کہ ہر بندہ ہی جنات ہے، ہر بندے کو جنات ہے۔ اب بیچاروں کو کیا پتا، جتنا سوشل میڈیا فعال ہوا ہے، جناتی شیطانی چیزیں ہر بندے کو شکار کر رہی ہیں۔ تصویر پہ بھی نظر ہو رہی ہے، ویڈیو پہ بھی نظر بد ہو رہی ہے، جناتی بھی انسانی بھی۔ پھر جنات کے شکار ہیں موبائل،
لیپ ٹاپ، یہ شیطانی اڈے ہیں، باتھ روم میں شیطان ہوتے ہیں۔ اب یہ جگہ اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ یہاں مکے میں اس آدمی کو مشرکین نے بلوایا، اسے کہا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دو اور اپنی نظروں سے ان کو ہلاک کر دو، نعوذ باللہ شہید ہو جائیں آپ۔ اس آدمی نے کہا میں کوئی بات ہی نہیں، میں تو بڑے بڑے درباروں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے لوگ مجھے ہائر کرتے ہیں اور پیسے دے کے اپنے دشمن کو مجھ سے ختم کرواتے ہیں، تم لوگ مجھے بلاؤ میں آ جاؤں گا، اتنے پیسے لوں گا۔ انہوں نے اس کو کہا اتنے گھوڑے اتنے اونٹ تمہیں دیں گے۔ وہ مکے آ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ پہ نظریں مرکوز کر دی۔ قرآن نے جو کہا ہے نا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ اس کے لیے کہا ہے۔ وہ ایک بار، دو بار، کئی بار وار کر چکا، حضور پہ اثر ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے یہ آیات نازل کر دی تھی اور یہ آیات آپ کو سکھا دی، آپ نے ان آیات کے ذریعے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو نظر ہو جائے یہ آیتیں 2 پڑھ کے آخری سورہ نون والقلم کی، اس کو پلائیں، اس پہ چھینٹے دیں، اس کی نظر جڑ سے ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر جادوگر، آپ پہ کوئی جادوگر وار کرے، کوئی سحر کرے، کوئی جن حملہ کرے، کوئی نظر بد حملہ کرے، یہ آیتیں 2 پڑھ لیں، آپ پہ کسی کا وار کامیاب نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کی سورہ حاقہ آج ہمارے درس قرآن کا حصہ ہے۔ سورہ حاقہ عربی میں حاقہ جو کہتے ہیں، یہ جو ثابت ہونے والی، یعنی ثابت جو چیز ہو جائے، چونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ نے جو کہا کہ سورج بے نور ہوگا، تارے بے نور ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور کس طرح انسان جو ہے وحشت کے ساتھ، اور جو حاملہ عورتیں اپنے حمل ان کے ضائع ہو جائیں گے، دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی۔ اب یہ جتنی اللہ کی باتیں ہیں یہ ثابت ہوں گی، اس لیے قیامت کا ایک نام حاقہ ہے۔ اب حاقہ جو ہے سورہ حاقہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی بات انسان کی تسلیم نہ کرتا ہو، اگر انسان کی بات نہ مانی جاتی ہو اور انسان پریشان ہو کہ میری بات کوئی تسلیم نہیں کرتا، میں بولتا ہوں کوئی سنتا نہیں، کوئی میری داد رسی نہیں کرتا، یا میری بات پہ یقین نہیں کرتا، یا میری بات کو کوئی قبول نہیں کرتا، تو وہ آدمی جس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، وہ سورہ حاقہ روز پڑھ کے دعا کرے، اللہ رب العزت اس کو یہ فیض عطا فرمائیں گے چند دنوں میں کہ اس کی زبان میں، اس کی بات میں، اس کے قول میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ کے اندر قسمیں کھائی ہیں، حاقہ، پھر کا ملحاقہ، پھر کا وما ادراک ملحاقہ، پہلے کا ثابت ہونے والی حاقہ، تمہیں کیا پتا حاقہ کیا ہے، پھر کا وما ادراک ملحاقہ، پھر یہی بات اللہ نے کہی۔ اس کے بعد اللہ نے قوموں کا ذکر شروع کر دیا جو اللہ کی نافرمانی کر کے سزا یاب ہوئیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے قوم عاد جو بڑی سرکش قوم تھی، طاقتور تھی، اور اتنی طاقت میں، جنون میں تھے، من اشد منا قوہ کہتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ جب ان پر ہوا کا عذاب آیا، سخرہ علیہم 7 لیال، وہ 7 راتیں تھی، وہ 8 ایام، اور 8 دن ہوا چلتی رہی۔ پوچھا حضرت امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ہوا جو آئی ہے، یہ پوری دنیا میں ہوا چلتی ہے، ہوا لے کے کیسے کیسے بڑی بڑی چیزوں کو پٹخ دیتی ہے، تو یہ ہوا جو اللہ کے خزانے سے کتنی ہوا جو ہے وہ نکلی تھی کہ اس نے اتنی چیزوں کو، اور ان کے لمبے لمبے قد تھے، ہائٹ والے تھے، ان کو پٹخ دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے خزانے سے ایک جو بیل ہے نا، بیل کا جو نتنا ہوتا ہے، ناک ہوتی ہے، اس جتنا سوراخ ہوا تھا، تو اس نے اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ تو 7 راتیں 8 دن عذاب ان پر آیا، اور خصوماً فطر القوم فیہا سرعا، فرمایا وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھجور کے جو ہے وہ تنے پڑے ہوتے ہیں، نخل خاویہ کہہ کے بتا دیا کہ ان کے قد ایسے لمبے تھے،
اور وہ یوں درختوں کو یوں کھینچتے تھے اور باہر نکال لیتے تھے، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، کسی بندے کو طاقت میں، دولت کے گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے، صحت کے گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور، تم سے لمبے قد والے، تم سے زیادہ صحت مند، تم سے زیادہ حشمت رکھنے والے، ان کا یہ حال تھا کہ ان کو جب اللہ نے پٹخا تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، وہ کھجور کے تنے کی طرح یوں پڑے تھے، ذلیل اور رسوا ہو کر۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بتاؤ کیا باقی رہا ان کا؟ ذرا جا کر فَوَجَاءَ فِرْعَوْنُ، فرعون کو جا کر دیکھیں، اور اس کا ذکر اللہ نے شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا، اب یہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے پہاڑ کیسے دکا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ سارے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان شق ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کے فرشتے ہیں 8، یہاں بتایا ثمانیہ، 8 فرشتے، اتنا بڑا عرش۔ دیکھیں جس نے عرش کے مقابلے میں 7 زمینیں، 7 آسمان، لو قلم کرسی جنت جہنم ایسے ہے جیسے یہ گلاس ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، عرش کے نیچے یہ سارا اتنا چھوٹا سا ذرہ ہے یہ، اور عرش کتنا بڑا ہوگا، عرش پہ کرسی جو ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی ہے، پھر اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ لیکن اب دیکھیے جتنی بڑی مملکت ہوگی اس کی فوج اتنی ہی زیادہ ہوگی، لیکن یہاں اللہ کی قدرت اتنی بڑی، اللہ کی مملکت اتنی بڑی، لیکن اللہ نے بتایا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، عرش کو اٹھایا ہوا فرشتوں نے صرف تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت فرشتوں کی، لیکن کہا تم سمجھ جاؤ کہ 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ ایک تو اسباب پہ یقین رکھو، اور دوسرا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے زیادہ فوج کی، زیادہ فرشتوں کی، تو یہ چیز ہمیں سمجھا دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب یہ ثابت ہو رہی ہے نا باتیں، حاقہ صورت جو ہے، اب وہاں قیامت کے دن حشر میں اعمال تلے جائیں گے، وہاں نامہ اعمال کسی کا جب گناہ وزنی ہو گئے تو کہا جائے گا فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، کسی کا نیکیاں وزنی ہو گئیں، گناہ کم ہو گئے تو اس کا اعلان ہوگا، اب یہ اس کا اعلان ہو رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں۔ فَيَقُولُ، وہ خوشی سے کہے گا، الیکشن جیتنے والا کیسے خوشی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اسکول میں اعلان ہوتا ہے پاس ہو گیا فلاں، کیسے اظہار کر رہا ہوتا ہے خوشی سے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ خوشیاں تو پھر اس کے بعد ناکامیاں آ سکتی ہیں دنیا کی خوشیوں کے بعد، لیکن یہ وہ خوشی ہے کہ جس کا اعلان ہو گیا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب وہ جنت میں جائے گا جہاں سے کبھی واپس نہیں آئے گا، موت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اب بتائیں یہ کامیابی کتنی بڑی ہے، تو وہ اس وقت کہے گا ہاؤ، یعنی خوشی میں جو جملہ نکالے گا، قرآن نے اس کو ہی بیان کیا، وہ خوشی کے عالم میں کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ یعنی آؤ آؤ دیکھو، اقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے۔ اور جب وہ یہ جملہ کہے گا نا، یعنی اب بندے کو یقین ہوگا تو نماز پڑھے گا نا۔ اب آپ نماز میں کیوں آئے ہیں؟ کہ آپ کو یقین تھا کہ موت کے بعد حساب ہونا ہے، ورنہ جس کو یقین نہیں ہے وہ بازاروں میں پھر رہا ہے، وہ ڈانس پارٹیوں میں شرکت کر رہا ہے، وہ ناچ گانوں میں پڑا ہوا ہے، شراب میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک بندے کو یقین ہے کہ میرا حساب ہونا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، تفسیر بھی سن رہا ہے بیٹھا ہوا، اب وہ کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی تبلیغ والوں کے ساتھ پھر رہا ہے، کبھی کیا، مطلب وہ سارے کام کیوں کر رہا ہے، سردی میں وضو کیوں کر رہا ہے؟ کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا۔ اب یہ یقین تھا نا، اب وہ یہ جملہ کہے گا، اب یہ یقین پیدا کرنے کی محنت ہے دنیا میں، یہ جتنی محنتیں ہیں۔ اب فرمایا اوپر سے آواز آئے گی عرش سے، اللہ فرمائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ اگلا آئی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب تم خوش ہو جاؤ، تمہیں عیش کی زندگی مل گئی ہے، فی جنت عالیہ، تمہیں جنت کے بلند درجے ملیں گے، قطوفها دانیہ، اور جس میں پھل جھکے ہوئے ہوں گے تمہارے انتظار میں، لٹک رہے ہوں گے، کلو واشربوا ہنیہ، اب تم موجے کرو، کھاؤ پیو جنت میں، اور یہاں پر اپنے ایام الخالیہ، یعنی یہاں پر اپنی زندگی کے دن گزارو، اب موجیں کرو، تمہاری مرضی کی چیز تمہیں ملے گی۔ اور فرمایا
یہ تو وہ ہے جس کو یقین تھا کہ موت آنی ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ جس کو یقین نہیں ہے، جو آج ہمارا مسلمان ہے یا کافر ہے، جو بھٹک رہا ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، ایک وہ جس کا نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، اس کو بشمالی، شمالی کہتے ہیں الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے، وراء ظہری دوسری صورت میں آئے گا، وراء ظہری یعنی پیٹھ کے پیچھے سے یوں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور یہاں کا فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی یا لیتنی، وہ کہے گا ہائے افسوس، یعنی موت مانگے گا، وہ کہے گا ہائے افسوس، لم اوت کتابیہ، یہ مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ اعمال۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ قرآن کہتا ہے وہ یوں انگلی منہ میں رکھے گا، یہاں کونی تک انگلی کھا جائے گا، ہاتھ کھا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہے کہ چانس کے یہ دوبارہ سپلی کا امتحان دے لے یا دوبارہ جو ہے یہ تیاری کر کے آ جائے، نہیں، وہ کہے گا اللہ سے یا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ایک بار واپس بھیج دیں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم تیری اب مان کر آئیں گے، لیکن نہیں، ٹائم ختم، اوور ٹائم ہو گیا، اب انسان کو ٹائم نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ وہ کیا کہے گا لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا حساب ہوگا، یعنی یقین ہی نہیں تھا، یقین نہیں تھا نا، اسی لیے تو آوارگی کی زندگی تھی۔ تو فرمایا یا لیتہا، پھر کہے گا ہائے افسوس، کانت القاضیہ، میرا قصہ ہی ختم ہو جاتا، یعنی میں مر کے مٹی ہو جاتا، میرا دوبارہ حساب ہی نہ ہوتا، کاش میں، فما اغنا عنی مالیہ، میرے نہیں کام آیا میرا مال بھی، جس کو میں نے کمایا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی اور جائز ناجائز کو نہیں سمجھا، ہلک عنی سلطانیہ، میری جائیداد، میری مملکت میرے کام نہیں آئی، سب کچھ آج خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، اللہ کا حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اسے توق پہنا دو، جکڑ لو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اسے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 بیڑیاں اس کو پہناؤ، یعنی زنجیروں میں اس کو 70 گز یعنی 70 گنا اس کو جکڑ لو، اور ذراعا 70 گنا یعنی 70 گز اس کو بیڑیوں میں جکڑ لو، فسلکو، اور جکڑ کے اس کو لے جاؤ، اور فرمایا یہ اس کو سزا ہوگی نہ ماننے کی وجہ سے، یقین، صرف یقین نہیں تھا اس کو، یقین اتنی ضروری چیز ہے۔ آگے فرمایا ولا طعام الا من غسلین، اس کو پیپ پلائی جائے گی، پیپ، جب پیاس سے تڑپے گا، اور لا یاکلہ الا خاطئون، اور نہیں اس کو کوئی کھانا ملے گا مگر یہ کیا ہے، یہ گناہ گاروں کے جسم سے گندگی جو نکلتی ہے جہنمیوں کی، وہ اس کو پلائی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یقین اپنا بنائیں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ سورہ معارج، معارج اگلی صورت ہے، معارج عروج سے ہے، معراج سے ہے، معارج کہتے ہیں زینے چڑھنا، اس طرح جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، اس کو عربی میں معارج کہتے ہیں۔ یہ سورہ کا نام معارج اس لیے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العزت نے سوال سے کیا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرتے ہیں ایک عجیب سا کہ قیامت واقع ہوگی، کیوں ہوگی، اس میں کیوں پکڑ ہوگی، وہ ساری باتیں اللہ نے اس میں بتائی۔ اگر آپ جو ہے اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ تنگ دستی نہ آئے، اور گھر میں جتنا بھی ہمارا تنخواہ ہے، ہمارا جتنا ذریعہ معاش ہے وہ پورا ہو جائے، اور ہم جو ہے اسراف سے بچ جائیں، اور ہم جو ہے رحمت اور برکت میں آ جائیں، ہمارے گھر میں وہ روزی پوری ہو جائے، تو سورہ معارج مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، آغاز میں دعا کر لیا کریں، آپ سے اللہ رب العزت جو ہے اس پیسے میں برکت ڈال کے آپ کا معاش کا انتظام غیب سے کر دے گا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے شروع ہی میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کی بدعملیوں کا ذکر کیا، انسان کو بتایا کہ انسان کتنا جلد باز ہے، کتنا نافرمان ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے، خوشحالی پہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ ساری ان الانسان خلق ہلوعا، کم حوصلہ ہے انسان، ہلوعا، کم حوصلہ، اور اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کرا اٹھتا ہے، یعنی گھبرا اٹھتا ہے، اور وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر پہنچتی ہے تو پھر اپنی جو ہے اپنی شوخیاں دکھاتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ نے پھر آگے وہ بتایا کہ کون سے لوگ ہیں،
فرمایا ان اعمال کا ذکر کیا جن اعمال کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے، ان میں غریبوں کو کھانا کھلانا، نماز پڑھنا، اور پھر اس طرح جو ہے مال جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان ساریوں کا اللہ نے ذکر کیا اس سورہ کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے آخر میں اس سورت کے اندر جو ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، کہ جب یہ قبر سے نکلیں گے، انسان کی قبر سے نکلنے کے حال کو بیان کیا ہے کہ اب یہ قبر سے نکلے گا تو تیزی سے دوڑے گا، تیزی سے دوڑے گا، اور یہ جیسے انسان دوڑتا ہے نا، جیسے جانور اپنے شکار کے پیچھے آپ نے دیکھا ہے، تو یہ اس طرح قبروں سے نکل کے بھاگے گا جیسے گرفتار تھا یہ۔ تو اب یہ حالت ان کی کیا ہوگی کہ یہ دوڑے گا تو صحیح، لیکن خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں اس کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، کہا جائے گا اٹھو دیکھو دوڑ رہے ہو تم، جلد بازی کر رہے ہو، لیکن یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، تمہارا یقین کمزور تھا، تم کہتے تھے دیکھی جائے گی، آج اللہ نے تمہیں دکھا دیا قبر سے اٹھا کر کہ آج یوم قیامت ہے اور آج حساب کا دن ہے۔ سورہ نوح جو ہے یہ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر کے نام سے ہے جس کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء میں یہ واحد پیغمبر ہے جنہوں نے 950 سال خالی تبلیغ کی ہے، خالی تبلیغ، عمر ان کی 1300 سال سے زائد تھی، اور اتنی تکلیف اٹھائی تھی کہ آپ نے ایک نسل، ان کی ساری قوم کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کی عمر زیادہ تھی، اس وقت عمریں بہت ہوتی تھیں، 1200 سال نہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی عمریں اتنی ہی تھیں، 200 250 300 سال سے اوپر نہیں تھیں، 300 سال عمر تھی اس وقت زیادہ ہے زیادہ۔ آپ کو اللہ نے معجزے کے طور پہ عمریں کبیر عطا فرمائی تھی، آپ نے ایک نسل کو تبلیغ کی، وہ نسل نہیں مانی، اتنا آپ کو ستایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی تبلیغ پر، دعوت پر آپ کو مارتے تھے، یہاں تک کہ مار کے آپ کو گرا دیتے تھے، پھر دوسرے لوگ آ کے آپ کو مارتے تھے، اور آپ وہیں پڑے رہتے تھے، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہوتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے، اور پھر آپ اگلی صبح سورج کی دھوپ پڑنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ اٹھ کر پھر اللہ کی تبلیغ شروع کر دیتے تھے، دین کی تبلیغ شروع کر دیتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کو پکڑتے تھے اور آپ کو جو ہے نا گلا گھونٹنا شروع کر دیتے تھے، اور آپ کی ٹانگوں پہ مارنا شروع کر دیتے تھے، آپ گلا گھٹنے کی وجہ سے، سانس کی گھٹن کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ کو وہ یہ سمجھتے تھے مر گیا، آپ کو اٹھا کے یوں کمرے میں پھینک دیتے تھے، اور پھر رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کھلتی تھی، آپ کراتے ہوئے اٹھتے تھے، اللہ کے حضور سجدے میں جاتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے جو ابن عباس نے نقل فرمایا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کرنا، یہ میرا مقام نہیں جانتے۔ ہر بندہ تو مقام نہیں جانتا نا، جو بندہ آپ دیکھیے نا، ابھی آپ جو اہل علم کا، علماء کا، دین والوں کا مقام جانتا ہے وہ ان کی قدر کرے گا، بے دین آدمی کو کیا پتہ، ایک گمراہ آدمی کو کیا پتہ۔ اسی طرح وہ بٹتے ہوئے لوگ تھے، ان کو مقام نبوت نہیں پتہ تھا، آپ نے سوچا شاید دوسری نسل کو ہدایت مل جائے گی، وہ آئی، وہ ان سے بھی زیادہ بدکار، وہ آپ کی مخالف، پھر وہ نسل بھی چلی گئی، تیسری نسل آئی، 3 نسلوں کو تبلیغ کرنے والا 950 سال بوڑھا نبی، شیخ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پہ آنے والے پہلے رسول ہیں، اور آپ نے اتنی لمبی طویل مدت جو ہے تبلیغ کی ہے، تو آپ تبلیغ جب بہت زیادہ ہو گئی تو آپ عاجز آ گئے، پھر آخر آپ نے اللہ کے حضور یوں ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، یہ سورہ نوح پوری دعا ہے، دعا لمبی کرنی چاہیے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے نوح علیہ السلام کے متعلق بتایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قوم کو سمجھائیں اس سے پہلے کہ ان پہ عذاب آ جائے۔ اللہ ایک دم عذاب نہیں بھیجتا، یاد رکھیں، کسی قوم، کسی ملک، کسی علاقے، کسی شہر والوں پر پہلے داعی بھیجتا ہے۔ اس وقت نبیوں کی شکل میں داعی آتے تھے، آج علماء، صلحاء، اتقیاء، محدثین، اور آج جو ہماری تبلیغی جماعت کی شکل میں لوگ پھر رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ آپ کی مسجد میں، آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو ایسا عالم دیا کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کلمہ توحید، کلمہ حق بیان کرتا ہے،
आपको कुरान और सुन्नत की सही बातें समझाता है और आप उसकी बात को नहीं तस्लीम कर रहे, वो आप पर हुज्जत है, इसके बाद आप पकड़ में आ जाएंगे। ऐसे कोई जो हमारे लोग जो घरों में फिरते हैं, गश्त करते हैं, तबलीग वाले जाकर एक एक के पास जाते हैं, उसको समझाते हैं, तो वो भी अगर मोहल्ले वाले, इलाके वाले नहीं खैर की हक़ की बात को तस्लीम करेंगे, फिर वो बीमारियों, परेशानियों, आफात और पकड़ में आएंगे। इसलिए अल्लाह के दाई की बात को मानना चाहिए। जब आप समझ लेना कि अब कोई दाई आ गया, कोई कलमा हक़ कहने वाला आ गया, चाहे वो उलमा की शक्ल में, मुहद्दिसीन की शक्ल में, चाहे वो किसी भी अल्लाह के नेक बंदे की शक्ल में है, तो वो आज हमारे सामने चूँकि एक जमात है, पहले अफराद होते थे, पहले एक फ़र्द जो है, चूँकि अब ये मुश्किल काम है, नबूवत वाला काम है, अब ये एक बंदा बोझ नहीं उठा सकता। अल्लाह ने वो नबूवत वाला काम जो है एक पूरी जमात पे डाल दिया, मुनक़सिम कर दिया। अब ये तकसीम है, एक पूरी जमात जो है वो नबूवत के काम को कर रही है, तो आज उसको तबलीगी जमात के नाम से पहचानते हैं। अब आप देखिए, इसमें कुछ कोताहियाँ भी हैं, इनमें कमियाँ भी हैं और बड़ी तादाद में भी हो सकती हैं, लेकिन कमियों को हमने नज़रअंदाज करके उस काम को देखना है जो नबूवत वाला काम है। तो अब ये अगर कहीं गश्त करते हैं, तबलीग करते हैं, बयान करते हैं, जाते हैं, तो इनका रास्ते में रुकावट ना बने। क्यों कि जब रुकावट बनेंगे तो फिर अल्लाह की उस पकड़ में आएंगे जो अल्लाह का उसूल है, दाई के रास्ते में रुकावट बनने वाले पर अल्लाह का अताब आता है। अब यहाँ दाई के रास्ते में अल्लाह ने पहले कहा, मैंने इसलिए पैगम्बर को भेजा कि कौम को पहले समझा दे कि अजाब आने वाला है, बच जाए शायद ये, लेकिन कौम नहीं बची। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा, या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, ऐ मेरी कौम, मैं आपके पास नज़ीर बनकर आया हूँ, डराने वाला। तबलीग वालों के लिए एक बड़ी उसूल है, अक्सर लोग या जाहिल लोग ज़्यादा इसमें जाते हैं, तो उनको दीन की इतनी समझ नहीं होती, उनके अंदर से बड़ी गलतियाँ भी निकल आती हैं। दाई को, जो ख़ास तौर पर तबलीग के लोग निकलते हैं, उनको गश्त के दौरान, ये मेरी बात ये कुरान से याद रखिएगा, गश्त के दौरान, इज्तिमाई, इनफरादी, कोई भी गश्त हो, उसके दौरान ये आयत पढ़ते रहने चाहिए दिल में। एक बंदा मुतकल्लिम बने तो बाकी पढ़ते रहे, और जो मुतकल्लिम है वो जाते हुए पढ़ता रहे, उस वक़्त छोड़ दे। ये आयत जो सूरह नूह की है, ये आयत नंबर 2, या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, ये नबी के अल्फाज हैं जो कुरान ने नकल किए। नबी ने प्यार से कहा, दर्द से कहा, मेरी कौम, मैं आपके पास अल्लाह की तरफ से डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। ये जब वो कहेगा उसकी बात में तासीर आ जाएगी और उसकी निस्बत नूह पैगम्बर से कायम हो जाएगी। तो अच्छा, अने अब्दुल्लाह वत्तकूहु वातिऊन, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से डरो और अतात करो, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये सारी बातें कही। फिर जब कौम नहीं मानी, 3 नस्लें गुजर गई, तो आपने आखिर कहा, अब अल्लाह के हुजूर आपने हाथ उठाए और ये जुमला कहा, रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ अल्लाह, मैंने इस कौम को रात को भी और सुबह भी दावत दी, रात भी दावत दी, सुबह भी। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन मेरी पुकार पर ये भागते ही रहे मुझसे। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम, मैंने जब इनको कहा कि भाई आओ अल्लाह की तरफ, तुम्हारे गुनाह माफ़ हों, जअलू असाबिअहुम, यूँ अपने कानों में उंगलियाँ डाल ली, फी आज़ानिहिम, जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, यूँ कानों में उंगलियाँ डाल ली। जब नबी तबलीग करता यूँ उंगलियाँ डाल लेते, और वस्तग़शव सियाबहुम, या कपड़ा लेके अपने चेहरे पे डाल लेते कि हम तुम्हें देख ही नहीं रहे। अब ऐसे हटदर्मी करते थे, और वह असर्रु वस्तकबरु इस्तिकबारा, तकब्बुर करते थे, हटदर्मी करते थे। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, ए अल्लाह तुझे पता है मैंने इनको किस तरह ओपन तरीके से भी तबलीग की है। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम वअसररतु लहुम इसरारा, छुप के भी, इनफरादी भी मैंने, यानी इनफरादी और इज्तिमाई, ये जो गश्त और तबलीग है ना, वो इस आयत से साबित होती है कि इनफरादी भी मैं इनके पास गया हूँ, इज्तिमाई भी मैं इनके पास गया हूँ। अच्छा, अब उसके बाद का फ़क़ुल्तु अस्तग़फिरु रब्बकुम, अगर ये इस्तिग़फ़ार करें तो इन पर आसमान से बारिशें बरसेंगी, और इन पर माल की कसरत होगी, औलाद की कसरत होगी, और बागात की कसरत होगी। अगर माल की कमी है, औलाद की कमी है, अगर खेतों की, ज़मीन की, घर की कमी है, नहीं है आपके पास, तो आप ये इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह बारिशें भी बरसाएगा। औलाद, कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाले को, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहा जी बारिशें नहीं हो रही, फसल नहीं पक रही। एक ने कहा जी औलाद नहीं हो रही, एक ने कहा जी कि हमारे पास माल नहीं है, और इस तरह मुख्तलिफ लोग आते रहे। तो आपने, एक ने कहा जी मेरे पास रिहाइश नहीं है कोई, आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। 300 बार जो रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, अल्लाह उसको ये चारों नेमतें अता फरमाएगा। ये फरमाने कुरान है और ये वजीफ़ा हसन बसरी है।
اچھا جب یہ تبلیغ کر رہے تھے انہوں نے اتنی باتیں، نوح پیغمبر نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ کر، دیکھیں نبی کو چھوڑ کر پنج تن کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ جو پنج تن کا عقیدہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی باغی قوم نے۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ آیت دیکھیے آپ کہ آیت نمبر 45، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، قوم نے کہا نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے خداؤں کو آپ کے کہنے پر۔ اور کون سے خدا؟ ودا، سواع، یغوث، یعوق و نصرا، یہ 5 کے نام ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں 5 اللہ کے ولی تھے جو آدم علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے بعد آئے، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، لوگ ان کی عقیدت رکھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھر اگلی نسل نے ان کی تصویریں بنا لی، اس سے اگلی نسل نے ان کے بت بنا لیے، اس سے اگلی نسل نے ان بتوں کو سجدے شروع کر دیے۔ اس طرح اولیاء کی زندگیوں کو بعد میں لوگ کس طرح بدل دیتے ہیں۔ تو آج انہی اولیاء کی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں جن اولیاء نے شرک کی نفی ساری زندگی کی ہے۔ تو اسی طرح اس قوم نے 5 بتوں کو، 5 بزرگوں کو اپنا پنج تن کا عقیدہ بنا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے نام بتائے اور اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور مما خطیئاتہم، اور اللہ نے حکم دیا مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں کی بدولت ان کو پھینک دو، غرق کر دو، پانی میں غرق ہو گئے۔ اغرقوا فادخلوا النار، اور اب ان کو داخل کرو آگ میں۔ اس آیت پر یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو آیت کا، اس سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ عذاب قبر حدیث متواترہ صحیحہ سے ثابت ہے۔ جو کہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا وہ حدیث صحیح کا منکر ہے، حدیث متواتر کا منکر ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے قوم نوح کو غرق ہونے کا کہا نا، وہ غرق کس میں ہوئے تھے؟ پانی میں، لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں آگ میں پھینک دو۔ اب پانی سے آگ میں کیسے چلے گئے؟ عذاب ہے نا موت کے بعد، قبر میں عذاب ہے۔ تو اب قبر یہ مٹی کا ڈھیر کو نہ سمجھے کہ عذاب کی جگہ ہے، یہ دوزخ ہے، نہیں، کہا یہ تو اللہ منتقل کرتا ہے، جو پانی میں ڈوب گیا، جو جل گیا، ہندو جل گیا، یہ سارے جو ہیں ان کو عذاب قبر ہوگا۔ وہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ اس لیے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اگلی آیت میں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پہ زندہ نہ چھوڑنا۔ بس آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو غرق کیا، اور آپ کو اور آپ کی اہل خانہ کو اللہ نے اور ماننے والوں کو بچا لیا۔ سورہ مزمل، یہ بڑی اللہ رب العزت کی خاص صورت ہے، اور جنات اس کے عاشق ہیں، اس صورت سے حد درجے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے 100% معاونت ہوتی ہے، اور اللہ کے مخلوق بھی معاونت کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہوں۔ سورہ مزمل جو ہے اس کا عامل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عامل ہیں، لیکن چلہ کاٹنے سے عامل نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو یہ بڑی کم فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 300 بار سورہ مزمل پڑھی، 200 بار پڑھی، 70 بار پڑھی، میں عامل ہو گیا۔ عامل ہونے کے لیے تعداد کا ضروری نہیں ہے، استاد کا ضروری ہے۔ استاد ایک آپ کو جو اجازت دے، ہم نے اس کا عمل کیا۔ اچھا یہ ہے پی ایچ ڈی، سورہ مزمل کا چلہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے، لیکن یہاں اولا یا پریپ کلاس والا کہتا ہے جی مجھے سورہ مزمل کی اجازت دیں۔ ابھی تم پریپ میں ہو، ابھی تم نے پرائمری بھی نہیں کی، مڈل بھی نہیں کی، میٹرک بھی نہیں کی، ایف اے بی اے بھی نہیں کیا، اور پہلے پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہو، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ آخری ہم نے 5 سال جب چلہ کشی کی، اس کے بعد آخری سال اس کا ہمیں وہ ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی پاورفل ہے اور بڑی ثقیل ہے، اللہ نے اس میں ثقیل کا لفظ استعمال بھی کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے اس کو آپ کوئی مشکل آ جائے، حد درجے مشکل پھنس جائیں، آپ 41 بار اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ کا وہ کام ایک نشست میں ہو جائے گا، نہیں تو دوسری نشست، تیسری نشست آخری ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ کوئی بھی پھنسا ہوا کام ہے، اگر گھر کے چند بندے بیٹھ کے 41 بار مل کے پڑھ لیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک بندہ پڑھے تو انشاءاللہ اس سے بہت جلدی کام ہوگا۔ اللہ نے کہا، حضور علیہ السلام جب ایک دن غار حرا سے آئے تو آپ پر ٹھنڈ پڑی ہوئی تھی، اور ایک حدیث بخاری کی ہے کہ آپ نے یوں آسمان پہ دیکھا، فرشتہ آپ کو ظاہری نظر آ گیا اصلی شکل میں۔ جبرائیل امین کو 2 بار آپ نے اصلی شکل میں دیکھا ہے، تو آپ نے یوں دیکھا تو فرشتہ تو آپ پہ ایک دم روب طاری ہوا، اور آپ گھر آئے اور ٹھنڈ لگ رہی تھی، بخار ہو گیا تھا آپ کو۔
آپ نے کہا زملونی زملونی، چادر اوڑھ دو خدیجہ، حضرت خدیجہ نے چادر اوڑھ دی، تو آپ یوں کانپ رہے تھے اور رضائیاں آپ کے اوپر رکھی جا رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے پیار سے آپ کو خطاب کیا، یا ایھا المزمل، یہاں پر چادر والا، یا ایھا المدثر وہ رضائی والا، وہاں رضائی والے کا کہہ کے خطاب کیا، اور یہاں چادر والا، چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، کہا حضور کا محبت کا ایک انداز تھا۔ اس کے بعد قم اللیل الا قلیلا، اب رات کو آپ نے ایک قلیل وقت جو ہے آپ نے کھڑے ہو کے عبادت کرنی ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات ہو یا کچھ زیادہ ہو، یعنی حضور پہ تہجد فرض تھی، آدھی رات یا اس کا چوتھائی حصہ تہجد حضور پہ، اور پھر فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے ترتیل سے۔ ہمارے یہاں جو نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ایسے ہی جو ہے نا لوگ اپنی آپ جو فرض نماز سنتے پڑھ رہے ہیں نا، ایسے کہ خود بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں ہے قرآن، یہ الٹا پکڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، رتل القرآن اس کو کہتے ہیں کہ انسان اتنا صاف پڑھے کہ ہر لفظ سمجھ آ جائے۔ آپ کی سورہ فاتحہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز کہاں قبول ہوگی، ایسے الفاظ صاف ہونے چاہیے۔ اور پھر فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے کوئی آپ پہ وزن نہیں اتارا، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے آپ پہ۔ إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا، اور اب آپ کا کام ہے کہ ناشیۃ اللیل، ناشیۃ اللیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث میں فرمایا کہ رات کے آخری پہر کو ناشیۃ اللیل کہتے ہیں۔ اب یہ قیام اللیل جو تہجد ہے یہ حضور پہ فرض تھی، امت پہ نفل ہے۔ حضور پہ فرض تھی، پہلے یہ سب پہ فرض تھی، لیکن اللہ نے بعد میں اس کو سب پہ نفل کر دیا، صحابہ پہ، حضور پہ آخر تک یہ فرض رہی۔ ناشیۃ اللیل رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت، یعنی یہ سو کر اٹھنے کو ناشیۃ اللیل کہتے ہیں۔ اور ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کو تو آپ نے مصلی پہ رہنا ہے، اور دن کو آپ نے، اب یہ لفظ دیکھیں، ان لک فی النہار، بے شک آپ نے دن کا وقت، سبحا طویلا، لمبا، سبحا کہتے ہیں تیرنے کو بھی، یہ جو تیراکی کرتا ہے اس کو بھی سبحا عربی میں پانی میں اترنے کو بھی کہتے ہیں، چلنے کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سبحا کا لفظ جامع بولا ہے اللہ نے، آپ نے دن کو تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ آپ بازاروں میں پھرتے تھے، گھروں میں پھرتے تھے، طویل آپ سفر کرتے تھے، پیدل کبھی طائف چلے جاتے تھے۔ سبحا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بڑی ایمان افروز کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جب پانی میں اترتا ہے نا تیرنے کے لیے، آپ اسے کہیں کہ کولڈ ڈرنک دوں، وہ پیے گا؟ آپ کہیں کہ پلاؤ آ رہا ہے، پلاؤ لے آؤ اندر، وہ کہے گا مجھے تو پانی میں اترا ہوا، مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اور تم مجھے کہہ رہے جی تھوڑا سا رک جاؤ، رک کے ذرا سا کھانا کھا لو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑی کولڈ ڈرنک پی لو، وہ کیا کہے گا آگے سے؟ اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی آپ نے دن کو، حضور کیا کر رہے تھے؟ کیا تیر رہے تھے؟ مکے میں کوئی دریا ہے؟ مکے میں دریا تو کوئی نہیں ہے، ندی بھی کوئی نہیں ہے، پھر سبحا طویلا کیوں کہا؟ تو فرمایا سبحا اس لیے بولا کہ حضور کیا کام کرتے تھے دن کو؟ مزدوری تو نہیں کرتے تھے، کاروبار تو نہیں کرتے تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے نا، حضور کیا کرتے تھے سارا دن؟ دعوت و تبلیغ۔ تو سبحا کا لفظ بول کے بتایا کہ آپ ایسے تھے جیسے تیرنے والا ہوتا ہے، نہ آپ کو کھانے کی فکر تھی، نہ پانی کی فکر تھی، نہ آرام کی فکر تھی، نہ سونے کی فکر تھی، آپ کے اوپر ایک ہی چیز تھی کہ میں اپنے مقصد کو آگے تک پہنچا دوں، اللہ کی تبلیغ توحید کی، اس لیے سبحا طویلا بولا، طویل لمبی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو اگلی آیت، آخری اس کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی ثلث، یہ کہ مجھے پتہ ہے آپ پہ مشکل ہے راتوں کو تہجد، اب آپ پہ نفل ہو گئی ہے۔ یہاں اللہ نے نفل کر دی، فقرؤ ما تیسر منہ کہہ کر بتا دیا کہ اب جتنی سہولت ہو آپ قرآن پڑھ لیا کریں، اب آپ پہ راتوں کو تہجد میں جاگنا فرض نہیں ہے، ورنہ امت پہ فرض ہو جاتا۔ حضور نے اپنے اوپر خود فرض کیا ہوا تھا، باقی امت پہ نفل ہو گئی تہجد کی نماز۔ کمبل آپ نے اوڑے ہوئے تھے، اللہ نے خطاب کر کہا، سورہ مدثر اس پہ اتری، یہ اگلی صورت ہے، یا ایھا المدثر۔ یہ جب بچے بھٹک جائیں، بچے جو ہے بد اخلاق ہو جائیں اور آپ کی بات نہ مانیں، نافرمان ہو جائیں، جب گھر کے اندر بے سکونی کا ماحول ہو،
تو آپ اس وقت اپنے گھر میں چاہتے ہیں سکون پیدا ہو جائے، آپ کے گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے، گھر سے فتنے فسق فجور ختم ہو جائے اور اولاد اور سارا گھر کا ماحول جو ہے اطاعت والا ہو جائے۔ سورہ مدثر روز گھر میں پڑھ کے پانی پہ پلایا کریں، دعا کیا کریں۔ سورہ مدثر کے اندر یہ ساری اللہ نے فیوزات رکھے ہیں۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ نے کہا میرے نبی یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑے ہوئے، یعنی جیسے حضور ہوتے تھے اللہ ایسے ہی خطاب کر لیتا تھا، یعنی ایسے عجیب۔ دیکھیں چادر رکھی ہوئی تھی اللہ نے مزمل کہہ کے خطاب کیا، رضائی رکھی ہوئی تھی اللہ نے مدثر کہہ کے خطاب کر لیا۔ ہمارے نبی سے اللہ کی محبت کا انداز ایسا ہے کہ جس حالت میں نبی ہوتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ کے بستر پہ ہوتے تھے تو قرآن وہاں اتر آتا تھا۔ تو اس لیے یہاں کا قم اٹھیے، فانذر ان لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ سورہ پہلی ہے جو اتری ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں سورہ اقرا کے بعد۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ کر تبلیغ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کرنی چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پہلے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے، یعنی بات یہ اچھا یہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کو امام التفسیر جو ہیں تفسیر مظہری کے اندر عجیب نکتہ لکھتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کو پاک کریں۔ یہ پاک کا لفظ کیوں بولا؟ پیچھے کیا کہا کہ اللہ کی تعریف کریں، اس سے پیچھے کہا کہ اٹھیں، ڈرائیں، سمجھائیں، تبلیغ کریں۔ اچھا آگے کپڑوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ایک نکتہ یہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ جب کسی کیچڑ میں پتھر مارتے ہیں تو وہ چھینٹے کس جگہ پڑتے ہیں؟ آپ کے کپڑوں میں پڑتے ہیں نا، آپ کے کپڑوں میں پڑتے ہیں۔ تو اب کہا کہ آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے نا، یہ تبلیغ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی پر تنقید نہ ہو، کسی پر ہوٹنگ نہ ہو، کسی پر تبرہ نہ ہو، کسی پہ گالیاں نہ دی جائیں، کسی کے عیب تلاش نہ کیے جائیں، بلکہ اللہ کی شان بیان کر کے ان کو اللہ سے جوڑا جائے۔ اگر آپ کسی پہ تبرہ کریں گے، تنقید کریں گے، تو وہ کیچڑ کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ آئیں گے، وہ آپ کو گالیاں دے گا تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں بیچ میں کپڑوں کا ذکر بھی آ گیا۔ نکتہ ایک ہے یہ قرآن میں نہیں بات، یہ میں آپ کو نکتہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک یہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیں۔ آگے ناپاکی کا پھر ذکر آ گیا، ناپاکی سے دور رہیں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور نہ احسان جو ہے، احسان کی بات نہ کریں، میں نے تم پہ احسان کیا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ صبر سے جڑے، صبر کریں۔ جب آپ کو برا کہیں تو آپ لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر ایک بات جہنمیوں کا ذکر کیا، جو اس میں تو باقی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جہنم کے اندر جب جہنمی چلے جائیں گے اور مسلمان ہوں گے، وہ کلمے والے ہوں گے، تو ان کے علاقے کے برادری کے جو جنتی ہوں گے وہ ان سے یوں پوچھیں گے آواز دے کر کہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دوزخ میں آ گئے، تمہاری دوزخ میں آنے کی کوئی وجہ تو بنی؟ تو وہ اس کو آیت نمبر یہاں 42 میں ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیا کر رہے ہو، تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، اذان سنتے تھے، یوں ہی پھرتے رہتے تھے، کاموں میں لگے رہتے تھے مسلمان، لیکن دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بیماری وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریب مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ کے بندوں کو دیتے نہیں تھے، کچھ پیسے کو روک کے رکھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور انکار کرتے تھے ان چیزوں کا، نماز نہ بھی پڑھنا اور ساتھ انکار بھی کرنا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کے منکر تھے، ہمیں نہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی۔ تو ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 3 چیزوں میں شک تھا، 3 چیزوں میں۔ اللہ کا ولی آدمی تھا، ظاہر شاہ بادشاہ کے دور میں غزنی میں ان کی قبر پہ گھڑا پڑ گیا، دراڑ آ گئی، ظاہر شاہ نے یوں قبر کا گھیراؤ کروا کے قبر کو شک کرایا، تابوت باہر نکالا اور اسے دوسری جگہ منتقل کیا۔ تابوت کا ڈھکن ہٹایا تو ڈھکن کے اندر وہ ایسے لیٹا ہوا تھا، داڑھی اتنی بڑی اور ایسے تر تھی داڑھی جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ 800 سال قبر میں رہنے والا
دنیا کا بڑا فاتح بادشاہ، لیکن اللہ کا ولی تھا کہ آج تک اس کی قبر میں میت باڈی محفوظ ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور کے غلاموں کا ہی تو بات پکی ہے نا، یہ تو ہمارا یقین ہے، یہ اس کا 800 سال کفن میلا نہیں ہوا، باڈی محفوظ ہے۔ اللہ کے نیک ولیوں کی اللہ جسموں کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے مجھے شک سا تھا، میں بولتا نہیں تھا، میں علماء سے بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ علماء کہتے تو منکر ہے قیامت کا۔ اور دوسری بات دو، کہتا ہے کہ اندر کی کڑن تھی کہ میرا باپ سبکتگین ہے، سبکتگین، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اصلی میرا وہی والد ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہوئی میری والدہ سے، ایک ذہن میں تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں، یہ پتہ نہیں حدیث سچی بھی ہے یا نہیں۔ تیسرا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ہے آئے گی، لیکن اندر ایک ہوتا نا ایک وہم سا پڑا رہتا ہے انسان۔ بعض لوگ میرے پاس بھی آئے کہتے ہیں جی ہمیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اس کو بھی یہ 3 خیال آتے تھے، شک اس طرح نہیں تھا کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہم آتا تھا اس کے دماغ میں۔ تو کہنے لگا میں نے ایک دن سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ سپاہی تھے اور میرا لشکر تھا، تو میں ایک گاؤں سے گزرا تو ایک طالب علم جو ہے وہ کتاب کھولے ہوئے رات کے اندھیرے میں ایک دکان کی لالٹین لٹک رہی تھی، لالٹین جل رہی تھی، اس کے نیچے بیٹھا ہوا غریب آدمی تھا، اس کے پاس لالٹین بھی نہیں تھی، وہ اپنا سبق یاد کر رہا تھا، مدرسے کا طالب علم تھا۔ کہتے ہیں مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ اتنا غریب ہے اور میری عوام میں سے ہے، میں نے جا کر اپنی لالٹین ایک سپاہی سے لی اور اس کے پاس جا کے اسے کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ اس نے مجھے جزاک اللہ کہا اور میں آگے چلا گیا۔ کہتے رات کو جب میں سویا تو مجھے خواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام میرے خواب میں بڑے خوش آئے، مجھے خوشی کے ساتھ کہنے لگے اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ قیامت کے دن تجھے بھی ایسے روشنی دے گا جیسے تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے۔ کہتا ہے تینوں اشکال دور ہو گئے، مجھے حضور نے منہ سے کہا سبکتگین کے بیٹے، اور قیامت کا ذکر بھی حضور نے کر دیا ہے، اور وارث بھی حضور نے کہہ دیا ہے۔ یہ طالب علم غریب سے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے اللہ کی اتنی بڑی مدد ہوتی ہے، ان کو حقیر علماء طلباء کو نہیں سمجھنا چاہیے، بے شک پھٹے پرانے کپڑے ان کے کیوں نہ ہوں، جو آپ کے استطاعت میں ان کو دے دیا کریں، جہاں بھی آپ کو نظر آئے اس سے آپ کو اللہ کسی کی وجہ سے ہی بخش سکتا ہے۔ تو اب یہاں ایک چیز یہ ذکر فرمائی، سورہ قیامہ، سورہ قیامہ، یہ سورہ قیامہ جو ہے یہ قیامت پر ہے۔ جس آدمی کو بیماری ہو نا، یہ کانپنے کی بیماری اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، راشا کی بیماری ہے، جس آدمی کو یہ بیماری زیادہ ہو نا، وہ سورہ قیامہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے اور اپنے ان حصوں کی مالش کرے تیل پہ دم کر کے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ راشا کی بیماری کو رفع کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ نے لا کہہ کے قسم کھائی ہے، یہ عجیب اللہ کی حکمت ہے۔ قسم تو لا سے تو نہیں ہوتی، لا تو نفی کا ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت تاکید کے طور پہ لا کہا ہے مد کے ساتھ، اور یہ لا وہاں قسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے، اب دیکھیے ایک لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کر، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو جمع نہیں کیا جائے گا اس کی ہڈیوں کو، بلا قادرین، اللہ تو قادر ہے، علی ان نسوی بنانا، کہ اللہ اس کے ان کو بھی جو ہے نا، یہ دیکھیں اللہ رب العزت اس کے پورے جو ہے نا، یہ پورے ہوتے ہیں انگلیوں کے، اللہ نے پوروں کا ذکر کیا کہ ان نسویہ بنانا، کہ ان کو اللہ بنانے پہ بھی قادر ہے، اور ایسے نسویہ یعنی ایسی تخلیق کرنے پر کہ کوئی بھی ایسی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اب یہ پوروں کا ذکر آپ حیران ہوں گے اللہ نے قرآن میں بنانا کہہ کے کیا۔ اچھا بنانا عربی میں انگلش میں کس کو کہتے ہیں؟ کیلے کو۔ آپ دیکھیے اب یہاں بنانا جو ہے اس کو بولا، یہ دنیا سائنس حیران ہے، انسان کی سب باڈی کی نقل ہو سکتی ہے، اس انگلی کی فنگر پرنٹ کی نقل ہو سکتی ہے۔ اب دنیا آج کسی آدمی کو جانچنے کے لیے فنگر پرنٹ ہی لیتی ہے نا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہیں اٹھانا مشکل ہے، تمہیں بنانا مشکل ہے، میں نے تمہارے پورے جو بنائے ہیں نا، یہ سارے دنیا میں اگر تم 10 کھرب بھی ہو جاؤ نا، تمہارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، جانوروں کے بھی تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے، کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 آدمیوں کی فنگر پرنٹ ایک جیسے ہوں۔ یہ کس کے خزانے سے آئے ہیں؟
کس نے یہ تخلیق کیا ہے؟ تم اس پہ شک کرتے ہو کہ وہ کیسے بنائے اٹھائے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اس سارے کو اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر سمجھانے کے لیے پھر آگے اللہ نے جو جملہ کہا، آیت نمبر دیکھیے 15، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، ہم اس قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، پس جب قرآن پڑھا جائے تو پھر آپ اس کی اتباع کریں قرآن، یعنی اب دیکھیں جملہ فَاتَّبِعْ، قرآن جبرائیل امین پڑھتے تھے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے۔ حضور اللہ نے کہا نہیں، آپ جو ہے جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنیں، فَاتَّبِعْ، پھر اس کی اتباع میں پڑھیں بعد میں، جیسے استاد پہلے پڑھتا ہے شاگرد، حضور کے تو کوئی استاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ پہلے جبرائیل پڑھیں پھر آپ اس کو سنیں، پہلے یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم جمع کرنے والے ہیں آپ کے سینے میں، آپ جلدی نہ پڑھیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں بھول نہ جاؤں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، جمع کون کرے گا آپ کے دل میں؟ اللہ۔ اب حضور نے اس کے بعد یوں جساسہ پڑھنا چھوڑ دیا، اب اللہ کہتا ہے فَاتَّبِعْ قُرْآنَا۔ یہاں پر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام جب قرات کرتا ہے تو پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے منع کیا اپنے نبی کو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کے بعد پڑھیں، اتباع فَاتَّبِعْ بعد میں، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ پڑھیں، ساتھ تو نہیں ہے نا۔ اور پھر یہاں امام کے پیچھے قرات، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہو، امام جو ہے جب ساری باتیں کرنے کے بعد کہا امام جب قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ، مسلم کی حدیث ہے، تو اس لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کو سارے کو اللہ نے اس میں بیان کیا۔ سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدہر، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، وہ جمعہ کے دن جو ہے صبح فجر میں سورہ سجدہ پہلی رکعت میں، سورہ دہر دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ رب العزت نے خاص تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو رزق کی وسعت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت جو ہے آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، تو آپ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کسی بھی مستحق میں تقسیم کرتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں تو تقسیم کرنے سے پہلے، دینے سے پہلے سورہ دہر پڑھ کے دعا کر کے وہ تقسیم کریں، اللہ اس کا نعم البدل آپ کو دے دے گا، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو نعمتیں ساری دے گا جو اللہ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ لیکن آپ چاہے 10 روپے صدقہ کریں، سورہ دہر پڑھ کے صدقہ کر دیا کریں جب آپ کا دل چاہے، اللہ آپ کو نعم البدل دنیا میں اس کا یعنی وسعت مال کی عطا فرمائے گا، صحت کی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے انسانوں کے 2 درجے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے 2 رستے انسان کو دے دیے۔ جانور کے پاس ایک رستہ ہے، عقل نہیں ہے، وہ سیدھا اس رستے پہ چل رہا ہے، اب وہ جو ہے نہ اس نے دوزخ میں جانا ہے نہ جنت میں جانا ہے، اس نے کنت ترابا ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں 2 رستے دیے، جنوں انسانوں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ دوزخ کا رستہ ہے، یہ اللہ نے ہمارے سامنے کھول دیا۔ ہمارے جاہل کے پاس بھی، جس نے اسکول مدرسہ میں ایک دن نہیں تعلیم حاصل کی، اس کو بھی پتہ ہے کہ جنت کا رستہ کون سا ہے، دوزخ کا رستہ ہے نا پتہ۔ بندہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اوہو، اب ایک بندہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں لاہور کا رستہ کدھر ہے، پشاور کا کدھر ہے، یہ تو مانی جا سکتی ہے، لیکن یہ بتائیں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو نہیں پتہ دوزخ کو کون سا رستہ جا رہا ہے، جنت کو کون سا جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا تمہیں میں نے اختیار دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر یہاں آیت ہے ایک، یوفون بالنذر ویخافون، یا نظر کا ذکر ہے، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ جنتیوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے جب منت مانتے ہیں تو اپنی منت پوری کرتے ہیں اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے۔ اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ مسکین کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ یہ اہل بیت خاندان ہے، شیر خدا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، یہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے روزہ رکھا، پہلے دن روٹی تیار ہوئی، وہ پہلے آ گیا مسکین، اس کو اٹھا کے دے دی، دوسرے دن بھوکا روزہ رکھا، پھر یتیم آ گیا، اس کو اٹھا کے دے دی، تیسرے دن بھوکا روزہ رکھا تو پھر قیدی آ گیا، اس کو دے دی۔ اس پر یہ آیت اتری، اللہ نے اہل بیت کی شان، آل علی کی شان بیان کر دی۔
اس کے اندر اہل بیت کی شان ہے، ان کی شان اور عظمت میں. اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں. پھر یہ ساری جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ساقی ہوگا اپنے خاص مقرب بندوں کو، اللہ خود جنت میں پلائے گا. یہ اس کے اندر بھی اللہ نے غلمان بھی ہوں گے، کچھ کو نوکر پلا رہے ہوں گے، کچھ کو فرشتے پلا رہے ہوں گے، اور یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کو اللہ خود پلائے گا. اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا. مرسلات کے آغاز میں 5 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. سورہ مرسلات ہمارے نبی کو اتنی محبوب تھی کہ اس کی فضیلت میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ گھر میں سانپ، بچھو یا کوئی موذی جانور آتے ہوں، یا شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہو کہ گیس کا ہو جائے گا کوئی ایسا جو ہے نا کہ اس کی وجہ سے گھر میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا بجلی سے، تو آپ بچنا چاہتے ہیں تو یا موذی جانور آتے ہیں، سانپ، بچھو، چھپکلیاں، چوہے آتے ہیں، آپ سورہ مرسلات گھر میں پڑھ لیا کریں ایک بار، اور اس پانی کو چھڑک دیا کریں، یہ سب چیزیں رفع ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام منا کے غار میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سورت نازل ہوئی. حضور علیہ السلام نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایک سانپ نکل آیا، صحابہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے، وہ اچک کے بھاگ گیا. تو حضور نے فرمایا تم اس کے شر سے بچ گئے، وہ تمہارے شر سے بچ گیا. بعض جو اس کے شرح کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جن تھا جو سانپ کی شکل میں تلاوت سننے آیا تھا اور پھر بچ کے بھاگ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا. گویا کہ اللہ اس کی ذریعے حفاظت کر دیتے ہیں بندے کی. اور یہاں 5 قسمیں کھائیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں بار بار جھوٹوں پہ لعنت بھیجی ہے. جھوٹوں پر، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. حضور سے پوچھا گیا آپ کا امتی یا رسول اللہ کیا بدکار، زناکار، چور، ڈاکو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کا چور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحابہ کے زمانے میں جھوٹ بولنے کی اسمیل محسوس ہو جاتی تھی، اس لیے جھوٹ کوئی نہیں بولتا تھا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھوٹوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، چاہے وہ قیامت کا دن جھٹلاتے ہیں یا دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، کسی چیز کو بھی جھٹلاتے ہیں. اس سارے کو اللہ نے بار بار ذکر کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں فرمایا ہمیں سمجھاتے ہوئے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، کھاؤ اور موجیں کرو، قلیلاً، تھوڑا وقت، انکم مجرمون، اور آخر مجرم تم لوگ ہی ہو. اور جب ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا، رکوع کرو، لا يرکعون، تو رکوع نہیں کرتے. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے، یا جو رکوع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سجدے میں جانا، نماز پڑھنا کا، رکوع سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو تو یہ دین اسلام کی بات نہیں مانتے، اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے. پھر اللہ نے ان کو کہا آخر میں اب بتاؤ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس بات کے بعد تم کون سی بات سن کے ایمان لاؤ گے. یہ یعنی جب اللہ نے قرآن اتار دیا، اس کے نبی کریم نے فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو آمنا باللہ، یہ جملہ کہا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.